सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। On National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। शहर इक़्तिदार का मौसम सर्द है, सर्दियां चल रही हैं, लेकिन सियासत में सिर्फ दो ही मौसम होते हैं, एक गर्म मौसम और इंतहाई गर्म मौसम। तो वो पिछले 3 महीने से गर्म और इंतहाई गर्म के दरमियान चल रहा है। और इस सारी सिचुएशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बाद अगर कोई सही तरह से तबाह आजमाई कर सकता है तो पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान और वफाक में इस वक्त वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब कर सकते हैं। आज इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में हमारे मेहमान हैं जनाब शेख रशीद साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे फंडिंग की पेशकश करने वाले 2 मुमालिक अब अपोजिशन को फंडिंग कर रहे हैं। नाम बताने से गुरेज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आप शेख रशीद साहब से पूछेंगे, वो बताएंगे आपको। नाम लिया उन्होंने आपका, उन्होंने कहा शेख साहब से पूछें, वो बताएंगे आपको। मैं तो इसलिए आपके पास आया हूँ। इमरान खान बहुत जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें बल्कि आज भी 2 दफ़ा कल मैंने छोटी मोटी गलतियां की हैं। सो जो काम प्राइम मिनिस्टर करता है उसी को फॉलो मैं करता हूँ। उसने कहा कि अभी नाम नहीं बताना, तो मैंने नहीं बताया। नहीं, अपोजिशन को फंडिंग तो हो रही है। देखें अपोजिशन के पास इतना माल आया कहाँ से? ये सारी फंडिंग है। ये अपने घर से तो इन्होंने पता नहीं, जो खाना ही खाते हैं तो वो भी खाते हैं अपने घर से कि नहीं। और बड़ी बदनसीबी है इस मुल्क की। पैसा बिलाखिर एक दिन काम नहीं आता जी। बंदा बीमार हो जाता है, बंदे के वसाइल, औलाद के 100 मसले पैदा हो जाते हैं। ये जो मर्जी कर लें, ये लूटी हुई दौलत गरीब लोगों की इनके काम नहीं आनी। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी के हवाले से जो बातें चल रही हैं, ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है क्या? आप इसको क्या समझते हैं और ये कराना कौन चाह रहा है शेख साहब? देखें, गुजारिश, बड़ा सख्त और बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया। देखें, सियासत में दरवाजे तो नहीं बंद होते, कभी भी नहीं, ठीक है, और ना बंद होने चाहिए, होने भी नहीं चाहिए। सारी दुनिया में यही मसले चल रहे हैं। इस वक्त की सूरत हाल जो है, जो मैं एज ए इंटीरियर मिनिस्टर नहीं देख रहा, एज ए पॉलिटिकल वर्कर देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी में लाइन और लेंथ जो है वो सही, उसकी आप कहते हैं छाती के साथ करा रहे हैं छाती के साथ लगा के ताश खेल रहे हैं। जरदारी साहब अच्छा। छाती के साथ। इसमें बिलावल साहब का रोल नहीं है? बिलावल का रोल और आसफ जरदारी के सियासी रोल में मैं फर्क देख रहा हूँ। हालांकि मैं हमेशा से खुद ही कहता रहा कि बिलावल की चाबी आसफ जरदारी के पास है, लेकिन बिलावल थोड़ा सा पिच में से कभी कभी क्रीज में से बाहर होता है। लेकिन असल बात जो मैं कह रहा था कि ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इन्होंने टिकटें दे दी हैं जी, ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ऐसा ही कहा था आपने, ये रिजाइन नहीं करेंगे, एक जुलूस जरूर लाएंगे। तो उस जुलूस को देख लेंगे जी। अभी तो 19 को ये रिहर्सल करेंगे इलेक्शन कमीशन के आगे, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। और ये सवाए राजा सुल्तान सिकंदर साहब के जो अब लगे हैं, बाकी तो इन्हीं के दौर में लगे हुए हैं, अहबाब हैं, सारे काबिल एहतराम लोग जो है। सो ये एक रिहर्सल करने जा रहे हैं 19 को। असल जो मसला है ना जी, इस्लामाबाद में, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। ट्रैक टू डिप्लोमेसी बट ट्रैक करा रहा है, जो भी करा रहा है या कर रहा है, करने दें। इमरान खान के दौर में कोई नतीजा नहीं निकलना है। मोहम्मद अली दुरानी साहब गवर्नमेंट के कंसेंट से गए, मिल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से या मौलाना साहब से। मैं इमरान खान का वजीर हूँ, मेरा नहीं ख्याल वो इमरान खान के कहने पे गया। इमरान खान साहब के कहने पे नहीं जा रहे, किसके कहने पे जा रहे हैं? जिसके भी जा रहा है उसको। फिर शहबाज शरीफ साहब को जेल में मिलना इतना आसान तो नहीं है, किसी ना किसी पावरफुल शख्सियत के इंटरवेंशन से तो हो रहा होगा ना सब। देखें, शहबाज शरीफ साहब जो है, बड़े एहतराम के साथ, उनका सियासी जो हल्का असर था वो मरियम साहबा ने उसको काफी मुतासर कर दिया। वो अगर ये कहें कि वो इस पोजीशन में रह गए हैं, शायद खाकान जरूर हो, कुछ ना कुछ उसका हल्का असर बड़ा हो। लेकिन शहबाज शरीफ जो है, एक तो उसका केस बड़ा सीरियस है। अगर उस पे इस हफ्ते विटनेसेस भुगत जाते हैं सही तरह, और उसके मामलात जो हैं विटनेसेस के एज इट इज, जिस तरह उन्होंने शहादतें दी हैं, वो भुगत जाते हैं, तो मैं शहबाज शरीफ का कोई मुस्तकबिल नहीं सियासी देख रहा। वो अंदर ही रहेंगे, बल्कि उसके केस का फैसला होते देख रहा हूँ। और वो जो बाहर बैठे हैं उनका क्या होगा? वो बाहर ही बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोशिश तो इनकी पूरी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ जो है,
یہ بڑے سیاستدان اتنے بہادر نہیں ہوتے جتنے بنتے ہیں. یہ ورکر ہی بہادر ہوتا ہے, کوڑے کھا رہا ہے, جیلیں جا رہا ہے ایک عزت کے لیے کہ یار لوگ کیا کہیں گے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے, ان کو ایک ہی فرق ہے کہ ہمیں جناب علی کوئی کچھ نہ کہے, ہمارے پیسوں کو کوئی نہ دیکھے, ہمارے خاندان کو کوئی نہ دیکھے. اپنا بچہ ان کا بیمار ہو تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے, اور غریب کے بچے کو کوڑے لگیں, جیلوں میں جائے, ان کی صحت پہ دیکھیں. کوئی ان کے خاندان کا ایک فرد سیمپل کے طور پر مریم صاحبہ یہاں ہوگی, باقی سارا خاندان آؤٹ آف کنٹری بھی ہے. اور مریم صاحبہ بھی یہاں پہ ہیں تو وہ MNA تو نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے. لیکن یہاں پر یہ پوچھنا بنتا ہے کہ آپ لوگوں کی جانب سے, خاص طور پر 2-3 آپ کے وزراء ہیں, ان کا نام نہیں لوں گا, خود پرائم منسٹر پاکستان, انہیں باقاعدہ ڈیٹ دی کہ ہم گھسیٹ کے لائیں گے. تو یہ کیا ہوا پھر؟ یا تو آپ لوگ سوچ سمجھ کے ڈیٹس نہیں دیتے؟ میں ایز اے وزیر داخلہ دیکھیں, برٹش کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا قانون اور رابطہ نہیں ہے. کہنا تو بڑا آسان ہے کہ گھسیٹ کے لائیں گے, لیکن میں کوئی رابطہ نہیں ہے برٹن گورنمنٹ کے ساتھ. برٹن گورنمنٹ کے ساتھ شہزاد اکبر ڈیل کر رہے ہیں, میں اس کیس کو ڈیل نہیں کر رہا. کوئی MOU ہوا ہے ان کے ساتھ ہمارا؟ مجھے MOU ابھی تک تو کوئی نہیں ہے, میرے یہاں تک کوئی نہیں ہوا. کوئی حوصلہ افزا وہاں سے ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. شہزاد اکبر تو بہت حوصلہ افزا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن میں اتنا حوصلہ افزا آپ کو جواب نہیں دے سکتا. مطلب آپ ظاہر آپ پولیٹیکل شخصیت ہیں, آپ کو زیادہ پتا ہوگا اس چیز کا. اگر حوصلہ افزا جواب نہ آنے کی بات ہے تو پھر ایز این انٹیریئر منسٹر یہ بتائیے. ڈھار کو نہیں لا سکے ابھی تک, تو ہم نواز شریف کو. دیٹس واٹ آئی مین ٹو سے. بٹ ایز این انٹیریئر منسٹر آف دا فیڈریشن آپ سے پوچھنا بنتا ہے کہ پھر یہ جو فیبرری میں ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے, آپ لوگ اس کے رینیول کی طرف جا رہے ہیں, آپ ایز اے سٹیزن آف پاکستان کنسیڈر کریں گے؟ اس وقت کی ڈیٹ تک نہیں جا رہا. جب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اس وقت کی ڈیٹ تک نہیں جا رہا. انٹیریئر منسٹر میں رینیو نہیں کر رہا اس وقت جب آپ کو انٹرویو. یہ آپ کی اپنی ڈسکریشنری پاورز ہیں یا آپ کو پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیوز ہیں؟ میری اپنی ڈسکریشنری پاور ہیں. پاسپورٹ انڈر دی جورسڈکشن آف منسٹر انٹیریئر. آپ کو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے نہیں کہا گیا؟ اگر کہا یا نہیں کہا جانے دے, ابھی نہیں سر بتائیں نا سر, میں تو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. میں اپنی اللہ کی دی ہوئی اختیارات کے تحت یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اس وقت تک میں رینیو نہیں کر رہا. آلرائٹ. ISPR کے ترجمان نے ایک بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا آئیں جنہوں نے آنا ہے پنڈی, ہم ان کو چائے پانی سے ان کی تواضع کریں گے. تو چائے بنانے کا ٹاسک آپ کو دیا گیا ہے. دیکھیں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جی, یہ فوجی جرنیل بھی ہم جیسے انسان ہیں, ہمارے ہی رشتہ داروں میں سے ہیں. اب دیکھیں نا, کوئی زمانہ تھا اس وقت میرے محلے میں 2-3 میجر 2-3 کیپٹن بابڑا بازار میں لال ویلی کے پیچھے صبح صبح جا رہے ہوتے ہیں ڈیوٹیز پہ, اور یہ اور دیکھیں اس نے تو ایک کٹ سی کال کے لیے کیا, آؤ جی چائے پلائیں گے آپ کو. یہ کیا کرنے جائیں گے, یہ منہ اور منہ مسور کی دال. انہوں نے شکل دیکھی ہے, اپنی شکل دیکھیں پھر پنڈی جانے کی بات کریں. اسلام آباد آئے ہم نے کہا کہ حلوہ کھلائیں گے, اور وہ بھی کشمش والا حلوہ. تو آپ صرف حلوہ بادام بھی ڈالیں گے. اب آپ کے انٹرویو میں کشمش, بادام, اور وہ ایک اور ہوتا ہے کیا, کاجو نہیں جی, کاجو کے وہ قابل نہیں ہے, وہ پستہ. 3 چیزوں کا. یہ آفر صرف مولانا فضل الرحمان صاحب, صرف فضل الرحمان, اور کسی کو نہیں دیں گے. مریم نواز صاحبہ کو کیا پلائیں گے آپ؟ مریم نواز صاحبہ ایک اتنا بڑا گلاس ہوتا ہے ان کے پاس اسٹیل کا, آپ کو پتا؟ وہ ان کے اپنے معاملات ہیں. میں فضل الرحمان صاحب کے والد کے ساتھ بھی میں نے شیخ القرآن غلام اللہ خان کے وقت کام کیا. جی دیکھیں اس وقت جو پچ سے باہر کھیل رہا ہے وہ فضل الرحمان کھیل رہا ہے, اور وہ بفرا ہوا ہے. 560 مدرسے ہیں جی صرف اسلام آباد میں. اچھا, یہ میں وہ مدرسے کر رہے ہیں جن کے کمپاؤنڈ ہیں 7 رہائشی, جو درس نظامی اور دوسرے بچوں کو رہائش دیتے ہیں وہاں پر. باقی 300-400 مدرسے وہ ہیں جو پڑھ کے مسجد کے مدرسے ہیں, حفظ گھر چلے جاتے ہیں. سو کوئی 900 مدرسے ہیں, جن میں سے 561 مدرسے وہ ہیں جہاں کے اکوموڈیشن اویلیبل ہیں. سو ان کا سارا زور پاکستان میں اپنے دینی طلباء پہ ہے تاکہ اس کراؤڈ کو یوز کیا جائے. دیکھیں ان کا کل رول کتنا ہے جی, 13-14 سیٹیں ہیں, 6% ووٹ ہے ان کا. لیکن وہ کوئی بات خراب کرنے کے لیے ذہنی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں سیاسی پارٹیوں کو اندازہ نہیں کہ بات دور جا سکتی ہے. فضل الرحمان کو اندازہ نہیں ہے, آصف زرداری کو ہے, اور مریم صاحبہ ظاہر ہے ان کی صورت حال اس وقت وہ خود بھی کیس میں ہے اور ان کے والد بھی کیس میں ہے. سو ایک ریہرسل ہو جائے گی جی, 19 تاریخ کو پتہ لگ جائے گا یہ کہاں کھڑے ہیں. آپ
پوری طرح اجازت دے رہے ہیں ان میں کو؟ پوری طرح کوئی روک ٹوک نہیں ہے؟ کوئی روک ٹوک نہیں. آئیں جو کرنا ہے کریں. اگر قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, ہاں اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو انسٹرکشن ہے کہ قانون بھی حرکت میں آئے گا, قانون بھی ہاتھ میں لیں گے. یہ آپ کا جملہ بہت زبردست ہے, لیکن اس کے اوپر میرا سوال یہ رہے گا کہ یہ ایک واجبی سی سٹیٹمنٹ ہے جو ہمارے ملک کے اداروں کی جانب سے, گورنمنٹس کی جانب سے ہمیشہ دی جاتی ہے, کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اگلا لے کے چلا جاتا ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے, یہ تو بھی نہیں ظلم کہہ ہے نا اس سکتا, سوسائٹی میں کے. یہ تو نہیں یہاں آپ کے انٹرویو میں کہوں گا کہ لمبا پا دیں گے, مطلب تو وہی ہے. مطلب تو وہی ہے نا سر. دیکھیں میں ان کو کہہ رہا ہوں جیسا وہ کریں گے ویسا ہم کریں, آسان لفظوں میں. اور وہ شعر میرا بڑا آج کل پاپولر ہے جی کہ وفا کرو گے تو وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, ستم کرو گے آپ کے ساتھ ستم کریں گے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. رائٹ. اچھا آپ نے لمحہ پانے والی بات کی, یہ کی نہیں, یہ تو آپ کا نکلوا لی, دل پشوری کرنے کا. دل پشوری میری کر دی آپ نے. پر یہ لمحہ پانے والا جو معاملہ ہے اسے بھی عام غریب آدمی کے لیے ہے یا کہ بڑے سیاستدانوں کے لیے بھی ہے؟ بڑے یہاں میرا سوال پورا سن لیجیے گا. یہاں اسلام آباد کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. میں اس سے بڑا دل گرفتہ تھا. اسامہ ستی کا جو قتل ہوا ہے, جس طرح اس کو روک کے چاروں طرف سے فائر کھولا گیا ہے, اس سے بڑا المناک واقعہ میں نے شاید اپنی زندگی میں, اپنے کریئر میں نہ رپورٹ کیا ہے نہ دیکھا ہے. اور آپ کا بھی ایز این انٹیریئر منسٹر یہ پہلا ٹینیور ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ملک کا وفاق کا وزیر داخلہ اگر کیبنٹ میٹ کے اندر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے واقعات تو معمول کی بات ہیں, تو یہ افسوسناک ہے یا؟ میں نے کہا نہیں, میرے متھے ایسے لگا دیا گیا. میں تو چل کے ان کے پاس گیا, بلکہ میں نے ان کو فون کیا اور ان کو یہاں تک فون کیا کہ بھئی اگر اس جوڈیشل رپورٹ کے باوجود, ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ موجودہ حکومت میں بعض باتیں بنا چڑھا کے بھی باہر پیش کی جاتی ہیں. اگر میرے آپ سے تعلقات بنانے ہیں نا, ویسے تو میرے بننے نہیں ہیں, تو میں نے ایک خبر کو ایسا ٹویسٹ دے دینا ہے. دیکھیں آپ سے غلط منسوب کیا گیا ہے, مجھ سے غلط منسوب, یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کابینہ میں قطعی طور پر آپ تردید کرتے ہیں اس کی؟ پرائم منسٹر نے اس کی جتنی سخت لفظوں میں مذمت کی اس المناک واقعے کی, میرا خیال ہے اس کے بعد تو ایسی بات کرنا ہی کوئی حماقت والا ہی کر سکتا ہے. اور میں نے ان کے گھر چل کے گیا, پہلے دن افسوس پہ گیا, ان کی تدفین کے وقت گیا, یعنی جس دن وہ دفنایا گیا بچہ جی. پھر میں نے خود ان کو فون کیا جوڈیشل انکوائری کے بعد جی. اگر آپ کہیں تو کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے کہ ان کو ہائی کورٹ کے جج سے کرا دی جائے, کیونکہ ہم نے ان کا کیا رسپانس تھا اس کے اوپر؟ انہوں نے کہا نہیں ہم ٹھیک ہے. یعنی جو پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا اور جو آپ کی انکوائریز ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں اس سے؟ 5 آدمیوں کو تختہ دار پہ لٹکا دیا ہے, لاتعداد ایس پیز کو ہمیں 5 ایس پی باہر سے منگوانے پڑ گئے ہیں, کیونکہ ہمیں اسلام آباد آپ نے ان کو برطرف کیا ہے یا آپ نے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی؟ دیکھیں جو ملزم ہیں ان کو تو برطرف کیا آف کورس, اور جن کی اتھارٹی کے انڈر یہ ہوا ہے ان کا کیا کیا آپ نے؟ ان کو سسپینڈ کیا اور ان کو نوٹس دیے. ملک کا وزیر داخلہ جب ایک وقت پہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں یا اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تو وہ کہتا تھا یار وزیر کو مستعفی ہو جانا چاہیے, کیا آپ کو ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے شیخ صاحب؟ بالکل نہیں آیا. کیوں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایک افسوسناک واقعہ ضرور ہوا ہے, اور میرا تھا ہی پہلا یا دوسرا ہی دن, 2-3 دن ہی ہوئے تھے مجھے, اور مجھے بطور وزیر داخلہ ثابت کرنا چاہیے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ بھئی ان پہ ٹیررسٹ ایکٹ نہیں لگایا, ان پہ 302 نہیں لگائے, ان پہ سارے دفعے لگائے جتنے اختیار. شیخ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو آئے ہوئے 1-2 دن ہوئے تھے, کچھ روز ہوئے تھے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی پوزیشن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے واقعہ ہوا, کہیں کوئی سازشی اس میں پہلو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میری 15ویں وزارت ہے, میں یہ ضد نہیں کرتا کہ میں نے کہاں کام کرنا ہے. اس ملک میں کوئی وزیر نہیں ہے جو 15ویں پوسٹنگ پہ آیا ہو, شاید دنیا میں بھی کوئی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہے, میں کسی کی جوتی کے برابر نہیں ہوں. سو بڑی ساری حادثات جو ہیں سیاست میں ہو جاتے ہیں, اور یہ المناک واقعہ میرے نصیب میں لکھا تھا, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ نے 15ویں وزارت کی بات کی, اور آپ پاکستان کے اندر ایجنٹ آف چینج یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ اتحادی ہیں. آپ کی اپنی ایک جماعت ہے, آپ کا اپنا ایک تشخص ہے, آپ کا اپنا ایک کردار ہے, آپ کی کہی ہوئی بات سپر لیڈ بنتی ہے نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی. تو کہیں بیٹھے ہوئے کسی نے آپ سے یہ سوال کیا کبھی کہ یار آپ 15 وزارتیں آپ لے چکے ہیں, آپ بھی تو انہی سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں جو گزشتہ ایک عرصے سے اس ملک کے اندر اقتدار کے کوریڈورز کو انجوائے کرتے رہے ہیں, اور ان سے بھی سوال بنتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو آپ اپنے آپ کو تبدیلی کا ایجنٹ یا ایجنٹ آف چینج کیسے کہتے ہیں؟ میری تو ضرورت تھی,
لیکن میں تو ایک سیٹ کا لیڈر تھا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں ایک سیٹ لیڈر میں یا وہاں بنچز میں پیچھے بیٹھا رہتا یا کوئی رول ادا کرتا. اور انگلش میں کہتے ہیں نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرئنس. یس. سو اینڈ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس ایز ویل. ٹھیک ہے. سو میں نے بجائے اس کے کہ اپنی پارٹی کا, کبھی آپ نے میرا ذکر نہیں سنا ہوگا, عوامی مسلم لیگ کے لیے کوئی ممبرشپ کی ہو, کوئی جلسہ کیا ہو, بننا تو میں نے وزیر ہی تھا. عوامی تو آپ ہیں, اسکوٹروں پہ نکل جاتے ہیں آپ, جن کی 10 15 سیٹیں ہیں انہوں نے بھی بالآخر وزیر ہی بننا ہوتا ہے. سو میں بہت سوچ و بچار کے بعد, آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. جی. جب پہلے وقت آیا تو نواز شریف نے مجھے وزیر نہیں بنایا کچھ دن. میں نے نواز شریف صاحب سے ٹائم لیا. میں نے کہا میاں صاحب 2 آپشن ہیں میرے پاس, یا میں اپوزیشن میں بیٹھوں تو یا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اس نے کہا بات یہاں تک پہنچ گئی, ایچکن ہے گھر میں. میں کیا پڑی تو ہے پرانی. اچھا. اس نے کہا صبح حلف اٹھا لو. دیکھیں میرا ایک رول ہے, یا میں اپوزیشن میں رہ سکتا ہوں یا حکمرانی میں رہ سکتا ہوں. یہ بھی آپ کی سوال کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال بڑی تیاری سے کیا ہے. سو میں اگر ایسا جواب دوں جو کہ میرے مزاج سے ہٹ کرو. نہیں آپ بڑے اسٹریٹ فارورڈ, یو آر اے جینوئن پرسن. جینوئنلی میں بیکار نہیں بیٹھ سکتا. اچھا, آپ کو ملک کی خدمت, اپنے عوام کی خدمت کرتے رہے. بھی ہے جو بھی اس میں کوئی شک نہیں. ابھی آپ نے نواز شریف صاحب کا تذکرہ کیا تو یہ وہ نواز شریف صاحب جنہوں نے آپ کو اچکن کا کہا اور کہا کہ جی پہنو اچکن اور حلف اٹھا لو. اب انہی نواز شریف کے جو پیروکار ہیں یا انہی کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ اب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آئی ایم سوری اٹ کوڈ بی ڈیروگیٹری, لیکن آپ کے منہ پہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو پنڈی کا شیطان بولتے ہیں. کوئی بات نہیں. کیسا لگتا ہے آپ کو؟ وہ میں ہمیشہ نمبر 1 سے لڑائی کرتا ہوں, نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں. کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. یہ آپ بالکل مائنڈ نہیں کرتے اس کو, کہتے رہے کم وقت میں, کوئی ایشو نہیں ہے. وزیر اعظم نے اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے, کون شامل ہے اس کمیٹی کے اندر؟ آپ کا اسٹیٹمنٹ تھا. دیکھیں وزیر اعظم نے ایک لا اینڈ آرڈر کی کمیٹی بنائی ہے 5 وزیروں کی, اس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں. اس میں اسد عمر صاحب ہیں, اس میں پرویز خٹک صاحب ہیں. پرویز خٹک صاحب کا بھی بڑا تجربہ ہے, اور اس میں شفقت ہے, اور شفقت محمود صاحب. لیکن کل میں منڈے کو 2 اور لوگوں کا بھی, کیونکہ منڈے کو پریزیڈنٹ نے بلایا, وزارت مذہبی امور کو بھی اور شبلی صاحب کو بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ فروری کا مہینہ ذرا سیاست کا مہینہ ہے. فروری جو ہے وہ سیاست کا کس طرح کی سیاست کا مہینہ؟ یہ جوڈو کراٹے اور میرا مطلب ہے سو اس میں پولیٹیکل فیصلے جو ہیں, کچھ مفاہمت بھی ہو سکتی ہے, گرما گرمی رہے گی. دیکھیے میں تو وہ سیاسی ورکر ہوں جو سمجھتا ہوں کہ کوئی اپوزیشن کی طرح بند گلی میں نہیں داخل ہونا چاہیے. اپوزیشن کی طرح بند گلی میں داخل ہونا کوئی عقل مندی نہیں. بند گلی میں تو آپ بھی داخل ہو چکے ہیں, ایز اے گورنمنٹ ہو چکے ہیں سر. آپ جب ہارڈ لائن لے لیں گے کہ ہم نے این آر او کے اوپر بات نہیں کرنی تو مذاکراتی کمیٹی مذاکرات کس پہ کرے گی؟ عمران خان کا ووٹ اور یہ احتساب کا ووٹ. تو پھر مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر کہیں نہ کہیں تو سافٹ لائن لینی ہوگی. لوگ لیٹ دی ٹائم کم, جب پل آیا تو پل کراس کریں گے. اب بیک ڈور ڈپلومیسی ہوگی, فرنٹ پہ آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ سافٹنیس ہے کہیں پہ. دیکھیں میرے دل میں تو مذاکرات کے لیے بڑی گنجائش. اچھا, انکلوڈنگ این آر او؟ ناٹ این آر او. این آر او میں 4-5 لوگ ہیں. پھر مذاکرات کس چیز کے؟ مذاکرات بڑے چیزوں کے ہیں, بہت سارے اور ایشو ہیں جو بظاہر ابھی فروری میں نظر آئیں گے, ابھی نظر نہیں آ رہے. لوگ جو ہیں وہ گو کہ انہوں نے بڑا ریٹریٹ کیا ہے. اس اسمبلی پہ لعنت بھیجی ہے فضل الرحمان نے, جس اسمبلی میں وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہ بھی لڑنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے فضل الرحمان نہیں لڑ رہا. آج میں نے کسی اخبار میں پڑھا کہ وہ بلوچستان میں اور کسی جگہ وہ بھی لڑنے جا رہے ہیں. اور اسی اسمبلی کو انہوں نے جو جملے بولے مناسب نہیں ہیں. اور سینٹ کے الیکشن میں بھی لگے ہوئے ہیں, یعنی کہ ساری پارٹیاں کمپین پہ لگی ہوئی ہیں, کینڈیڈیٹ اپنی کمپین کر رہے ہیں. میں یہ آپ کے چینل پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری پارٹیاں سینٹ کے الیکشن کے لیے انڈر گراؤنڈ تیاری کریں. یہ پہلے سے کر رہی تھی یا ابھی شروع کیا؟ ابھی شروع کیا. اچھا, جب ان کو پتا چل گیا کہ پی ڈی ایم اب کر کچھ نہیں سکتی, اب یہ کرنا ہے, ایسا ہی ہے.
جب ان کو پتہ لگ گیا کہ ابھی الیکشن ہونے جا رہا ہے. کیمپیننگ تو آپ لوگوں کی جانب سے بھی ہو رہی تھی, وہ کس طرح کی میں بتاتا ہوں. آپ لوگوں کی جانب سے کیمپیننگ ہو رہی تھی, ہم نے شو آف ہینڈ کو پریفر کرنا ہے اور اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا. ٹھیک, سن لیجیے گا سر, میری عرضی سن لیجیے گا. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جواب جمع کرایا گیا. الیکشن کمیشن نے صدارتی ریفرنس کے خلاف جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین میں ترمیم اگر ہو سکتی ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو اوپن بیلٹ کا معاملہ ہے اس کو سوچا جا سکتا ہے. ادروائز وی آر ناٹ ان فیور آف دیٹ پریزیڈنشل ریفرنس. اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جواب چلا گیا سپریم کورٹ, وہ آپ کے فیور میں نہیں ہے. اپنی اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے, مجھے سپریم کورٹ پہ آنے دیں جی پلیز, کہ بھئی ہم نے سیکرٹ ووٹ کرنے ہیں, عمران خان کہے گا بھی میں تو بالکل, اب میں نے تو پہلے آفر کر دی تھی, میں نے تو آپ کو کہہ دیا تھا کہ آؤ, تو اب اگر کوئی آتا ہے کوئی بکتا ہے تو میرا قصور تھوڑی ہے. 3 صوبوں نے اس کی حمایت کر دی ہے. سو عمران خان ہی از پلئنگ وائزلی, یو نو, اس نے بیفور ٹائم, اس کی ٹائمنگ زبردست ہے. ہر 2 صورت میں اس کا فیصلہ ہے, ہر 2 صورت میں اس کا فائدہ ہے. اگر الیکشن سیکرٹ ہوتے ہیں تب اس کا فائدہ ہے, نہیں بھی ہوتے تب بھی فائدہ, تب بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہارس ٹریڈنگ ہوگی تو کل کو کوئی الزام تو نہیں لگائے گا. اللہ آپ کا بھلا کرے, میرے منہ کے لفظ آپ نے بولے. چلیں سر, ملائیشیا دیکھیں سر, اب کہیں کہیں ہمیں بھی سپورٹ کرنی ہوتی ہے نا. اچھا چلیں, باقی سوالات میں بعد میں کروں گا. اتنی ساری اسکرینز آپ نے لگا رکھی ہیں. یہ بھی لگائی ہیں, لال حویلی میں لگی تھی. اچھا, اور انٹیریئر دکھائے جی ماسٹر فریم سے ذرا دکھائیے کہ شیخ صاحب نے بڑی یہاں اسکرین, یہاں مانیٹرنگ سر ہوتی ہے پراپر, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے بطور وزیر داخلہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں, 14 منسٹریز آپ کی ڈفرینٹ رہی ہیں, ابھی آپ وزیر داخلہ پہلی دفعہ بنے ہیں, آپ کو کیسا لگ رہا ہے بطور وزیر داخلہ؟ مشکل کام ہے, باقی منسٹریز سے مشکل ہے. سب سے زیادہ مشکل کیا ہے اس میں, مفاہمت کرانا یا سیکیورٹی کے لیے معاملات کو دیکھیں؟ اس میں دیکھیں نا, رینجرز ہے, اس میں فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے, پوسٹ گارڈ کوسٹل گارڈ ہے, اس میں رائفلز ہیں, اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے کہ تقریباً بہت سارے بارڈرز ہیں سارے. سو اس میں 22 ادارے ہیں. سو ادھر تو ایک ہی ریلوے ہے, زیادہ اگر ہو گیا تو ڈی ریل ہو گیا تو 2 گالیاں سن لی, یا ایکسیڈنٹ ہو گیا 2 گالیاں سن لی. چھوٹا سا ہلکی سی گولی لگ گئی تو سب سے پہلے سوال شیخ صاحب سے ہونا ہے کتنے سیدھے. پاکستان کی جو پالیٹکس ہے سر, بڑی بے رحم پالیٹکس ہے. تیسری دنیا کی جو پالیٹکس ہے وہ بڑی بے رحم پالیٹکس ہے. اس میں شخصیت پرستی ہی سب سے اولین اس کی ترجیح ہوتی ہے پبلک کی. اس میں خان صاحب شخصیت تھے تو ووٹ پڑ گیا, نواز شریف صاحب تھے, آپ اور ہم مانے نہ مانے, بہرحال انہوں نے 3 دفعہ وزارت عظمیٰ دیکھی ہے. آنے والے دنوں میں شیخ رشید اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ عمران خان کے ساتھ. اچھا, ہمیشہ بس اب عمر کا حصہ دیکھیں نا, میں تو خواہشوں کا انبار تو نہیں رکھ سکتا. میں تو اگر میرا نالا لئی ابھی عمران خان بنا دے ایز سون ایز پاسبل, میرا تو ایک آخری ایجنڈا رہ گیا ہے. سو آئی وانٹ ٹو ریٹائر. You would like to? Why? I like to. Why? میں کافی ہو گیا نا, ورنہ تو یہ خارش ختم ہی نہیں ہوتی کہ بندہ لگا ہی رہے. سو I'm mentally prepared. عمران خان میرے پہ مہربانی کرے اور نالا لئی. باقی میرے سارے کام ہو گئے ہیں, یونیورسٹی ہو گئی ہے, ہاسپٹل ہو گئے ہیں, سب کام ہو گیا ہے. ریلوے میں تھا تو جو کیسز جیتنے تھے وہ بھی جیت لیں. سو اب بندے کو کسی ٹائم, اب ریلوے کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں تو آپ کے دور میں بڑے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں سر, اور ہمیں افسوس ہوتا ہے اس چیز کا. انکوائریز اس کی کہاں تک پہنچی؟ ہمارے ایک ہی ایکسیڈنٹ ہوا, باقی کسی کو میں ایکسیڈنٹ نہیں مانتا, جس میں تیز گام میں آگ لگی اور تبلیغی جماعت کے 70-80 لوگ, کافی لوگ شہید ہوئے تھے اس میں. اور باقی تو اب دیکھو اتنی پرانی ریل ہے, میں نے ایکنک سے اپروو کر دی ہے. ML1 نیا منسٹر میرے سے زیادہ بہتر ایکٹیو ہے, سمجھتے ہیں آئی ٹی شائی کو بھی. پینشن میں نے سب کو دلایا ہوں 1 سے 10 گریڈ تک کو, اور باقیوں کے بھی پیسے وہاں منظور کرائے ہوں. مارچ تک ساری پینشن ختم ہو جائے گی. وہ بایو میٹرک بھی انگوٹھے اعلیٰ کرا آیا ہوں, بجلی کا بھی ہو چکا ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی, آپ نے جس کے حوالے اب کی ہے, آپ نے نہیں, پرائم منسٹر نے کی ہے منسٹری, وہ فرماتے ہیں کہ ان کے آدھے سے زیادہ پرزے وزے یہ وہ چیزیں پرائیویٹائز نہیں ہوئی تو یہ چل نہیں سکے گا ادارہ. آپ کی نظر میں ایسا ہے, اتنا سیریس کرائسس ہے, یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ سمجھدار آدمی ہے. اس نے میرے ساتھ مشرف کے وقت بھی وہ وزیر تھے. So he is an intelligent man and he knows. He is quite intelligent, but the thing is کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے تو پھر شیخ رشید کیسے چلا رہا تھا اتنے عرصے سے؟
اور آپ کے پاس وہ منسٹری پہلی دفعہ نہیں آئی تھی, آپ تو پہلے بھی ریلوے کے منسٹر رہے, انفارمیشن کے رہے. ہر منسٹر کی اپنی سوچ ہوتی ہے, میری سوچ میں اپنا وزڈم دے نا ان کو سر. نہیں, اگر کوئی مانگے تو دے نا, بغیر اذان کے مسجد میں نہیں جاتے لوگ, حالانکہ گھڑی سارے ان کے پاس. آپ کے اسی جملے کے اوپر سے میں ایک بریک لینا چاہوں گا. خواتین حضرات, یہاں وقت ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑے تلخ و شیریں سوالات اور چپتے سوالات کے بڑے جگرے کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. یہی سیاستدان کی, پولیٹیکل فگر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دل پہ نہ لے اور جواب دے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے کہ گورنمنٹ اور فوج کے ایک پیج پہ ہونے کی جو باتیں ہیں وہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے. جب ہیں ہی ایک پیج پہ تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. شیخ رشید صاحب پاکستان کی بہت بڑی پولیٹیکل فگر اور وفاق کے وزیر داخلہ آج اس ایکسکلوسیو 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگین ویری وارم ویلکم سر. بریک سے پہلے میں ایک کوشچن چھوڑ کر گیا, کیوں ضرورت پیش آتی ہے گورنمنٹ کو بار بار یہ کہنے کی کہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے. جب آپ ایک پیج پر ہیں تو اس کی تجدید کی بار بار ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ دیکھیں, کیونکہ اپوزیشن کو غلط فہمی ہوتی ہے گائے بگائے کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. سر غلط فہمی, میں نے ساری زندگی جو ہے دیکھیں, میرا حلقہ ایسا ہے کہ ایک طرف جی ایچ کیو ہے, دوسری طرف ڈپلومیٹ. گیٹ نمبر 4 آپ کے آس پاس ہے, آپ آتے جاتے ادھر سے سارا جی گیٹ نمبر 4 گیا جی, سارا 10 کور میری کانسٹیچوئنسی ہے, ایئر فورس ہیڈ کوارٹر میری کانسٹیچوئنسی ہے, جی ایچ کیو میری. پھر میں نے تو ٹھیک کہا تھا نا کہ چائے بنانے کا ٹاسک آپ کو ہی ملا ہے, چائے پانی اب جہاں آئے پنڈی کی طرف. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں, انہوں نے فوج کے بارے میں ناشائستہ زبان استعمال کی. جس ملک میں فوج کا احترام ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے, ورنہ یہ تو ٹکے سیر بک جائے جی. کوئی ہے کرنے کا نہیں اس ملک میں بات, کوئی ہے کرنے والی. جہاں کتے کا ٹیکا نہیں ملتا کتے کے کاٹے کا, جہاں ٹڈی دل نے حملہ کیا, جہاں کووڈ نے حملہ کیا, انڈیا دیکھیں تباہ و برباد ہو گیا. جہاں ملک کی سرحدوں میں جس دن کا انٹیریئر منسٹر بنا ہوں, ہر دوسرے دن ایک جوان شہید ہو رہا ہے. ہر دوسرے, یعنی دہشت گردی کے جو لوگ ہیں وہ ٹیررزم کی طرف, پھر انٹرنیشنل سازشیں ڈسٹیبل, کیونکہ عمران خان نے اکانومی کو بہتر کیا. جب عمران خان میں یہ بات کرتا ہے کہ ہم اور فوج ایک پیج میں, تو باجوہ صاحب نے ساری اپوزیشن کی موجودگی میں 2 دفعہ میرے سامنے کہا کہ بھئی جو منتخب حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ ہیں. کل آپ ہوں گے. وہ کہنے کی ضرورت کیا ہے جب وہ ساتھ ہوتے ہیں ہر منتخب حکومت کے؟ بعض ضرورت ہوتی ہے آپ کو نہیں, یا تو پھر اس طرح کے منتخب نہیں تھے, یا تو فوج ساتھ نہیں, ان دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ہے نا. منتخب بھی ہیں اور فوج بھی ساتھ ہے, کیونکہ اگر منتخب اور فوج ساتھ نہ ہو تو پھر مسئلہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. رائٹ. اچھا, کیبنٹ میٹنگ کی کچھ دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے اور اس میں کھچائی بھی ہوتی رہی ہے, اور لاسٹ اسی دفعہ ہوئی ہے بس. یہ نہیں, اس دفعہ ہوئی ہے, اور اس دفعہ جو کھچائی ہوئی ہے کیا اس میں پرائم منسٹر کا مخاطب ندیم افضل چند صاحب تھے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے؟ پھر میرے سامنے تو انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, میں ساری دیر کیبنٹ میں تھا. انہوں نے جنرل بات کی. چند صاحب کیوں چھوڑ گئے؟ چند پولیٹیکل ورکر ہیں, وہ کافی دن سے ایسی باتیں کر رہے تھے. وجہ آپ کے نالج میں نہیں ہے؟ خان صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ اس کا رزلٹ نہیں ہے؟ انہوں نے تو جنرل بات, انہوں نے کہا کہ مجھ سے استعفیٰ مانگا گیا. کیا کسی نے استعفیٰ مانگا تھا کیبنٹ میٹنگ کے دوران؟ آپ کو کل انٹرویو دیا, عمران خان نے اس کا جواب دیا, آپ نے سوال کیا ہوگا تو تب انہوں نے جواب دیا. تو اب مجھے تو نہ گھیرے نا, میری طرف دیکھیں. میرے آپ میں سے میری عمر میں آپ کے 2 پیس نکلتے ہیں, اب آپ مجھے گھیر رہے ہیں. جس سے میں تو 4 نکل آئے گے. میں نے یہ پوچھنا تھا, میں گھیر اس لیے نہیں. اب آپ انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھا, انہوں نے کہا کیبنٹ کی خبریں لیک ہوتی ہیں. ہاں صحیح ہے, تو کہیں آپ کی طرف سے تو نہیں لیک ہوتی؟ نہیں, میرا مطلب ہے آج کی نہیں ہوتی, شروع سے ہی بات. کون کر رہا ہے؟ عمران خان کو ڈیفینیٹ پتا ہوگا. تو ان کے پاس انفارمیشن ہوگی تو پھر کارروائی کیوں نہیں؟ ذرا عمران خان آئی بی کو ہیڈ کرتا ہے, وہ سمجھاتا ہوگا علیحدگی میں. دیکھیں اب یہ صورت حال ہے, اس میں ہمارے 2 ایک ایجنڈے انٹیریئر کے ضرور ہوتے ہیں کیبنٹ میں. جب میں ریلوے میں تھا تو سارے 2.5 سال میں کوئی ایجنڈا ہی نہیں آیا وہاں. اچھا, کیونکہ وہاں خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ انجن کو کیا کرنا ہے, اور آپ کے پاس ڈسکریشنری پاور تھی, آپ خود کر رہے تھے. رائٹ. تو یہاں جو ہے وہ پل پل پہ مشورہ کرنا ہوتا ہے, پل پل پہ میٹنگز ہوتی ہیں, اور حساس میٹنگز ہوتی ہیں, بعض کا دن میں 2 ہو جاتی ہیں.
سو اس میں تو بڑا محتاط ہو کے محتاط رہنا. کیبنٹ ری شفل کی ریزن بھی یہی ہے جو بار بار جو شفلنگ ہوتی ہے, اس نو ایس منسٹری پکڑا دو, اس نو ایس منسٹری پکڑا دو, یہ کیا چین ہے؟ مجھے نہیں پتا کیا سین ہے. تقریباً فریش انٹرویو کل آپ کا ہوا ہے, آپ نے یہ سوال ان سے پوچھنا ہوگا. سر میں یہ سوال ان سے ضرور کرتا, لیکن مجھے اتنا 2 گھنٹے میں اتنا کچھ ہو گیا کہ میرے تقریباً 80% سوالات رہ گئے, اور میں چاہوں گا کہ ان کے ساتھ ایک نشست اور رکھوں, کیونکہ آپ سینئر سیاستدان ہیں, اس لیے میں آپ سے اس وقت پوچھ رہا ہوں. جو بچ گئے تھے سوالات وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو یہ ری شفلنگ بار بار کیوں ہوتی ہے, اور آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کا کیا موڈ ہے. کپتان جو ہے ادھر ادھر, ابھی آپ تازہ انٹیریئر منسٹر بنے ہیں, آپ کو اتنا تو پتا ہوگا کہ کون سا منسٹر جانے والا ہے. تازہ بنو نا, تھوڑے دن ہونے دیں. لیکن ری شفلنگ تو ہو سکتی ہے. اچھا, آپ اگر کہتے ہیں تو آپ کو خبر ہوگی, مجھے کوئی خبر نہیں. تو پھر خان صاحب کے یہاں پر 2 بیانات جو ہے نا وہ کنٹراری ہیں. ایک, آپ کو پتا ہے جب ایئر لائن کریش ہوئی تھی ہماری PIA کی کراچی کے اندر, اس وقت PIA کے سربراہ کو ہٹانے کے لیے لوگوں نے بڑی باتیں کی تھیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے. تو خان صاحب نے کہا کہ اگر کسی ادارے کے سربراہ کو ہٹا دیا جائے تو بڑی تباہی ہوتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, بالکل ٹھیک بات تھی. اور ادھر ہر 3 مہینے بعد پچ تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ کنٹراڈکٹری کیوں ہے اسٹیٹمنٹ؟ اکا تکا معاملات ہوتے ہیں, کوئی اتنا جمع غفیر قسم کا فیصلہ تو نہیں ہوتا. 1-2 وزیر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, تو ادھر ادھر ہونے سے, ان کی پوزیشن چینج کرنے سے کام ٹھیک ہو جاتا ہے. بہتر ہے. میرا مطلب ہے بندے کو کچھ نہ کچھ ایک نیا کام کرنے کا ایک نیا راستہ ملتا ہے, اس کو اپنی چیلنجز کا, اپنے جو اس کو چیلنجز ملتے ہیں اس کو فیس کرنے کا. دیکھیں نا, جن کرائسس میں اس وقت وزیر داخلہ آیا ہوں, ظاہر ہے میری ذمہ داری ہے کہ حالات ٹھیک چلیں. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی. اور اللہ سے مجھے مدد مانگنی ہے, اور لوگوں سے بھی دعا کی اپیل کرنی ہے کہ اس کرائسس سے میں ملک کو باہر لے کے نکل سکوں. شیخ صاحب, آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, آپ نا چیزوں کو سنبھالنا بھی جانتے ہیں, آپ کو بیان دینا بھی آتا ہے, اور آپ کام بھی کرتے ہیں, اور دن رات کام کرتے ہیں. ہمارے پاس پوری, مطلب اتنا تو میرے 15 سال ہو گیا جرنلسٹک کریئر ہے, مجھے پوری انفارمیشن ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ میں یہاں پاکستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کے اوپر مزید بات کروں, آپ سے ایک کرنٹ جو ہیپننگ ہوئی ہے اس پر بات کرنا بنتی ہے کہ ملائیشیا میں پاکستان کا طیارہ PIA کا, مجھے اس کی کوئی اتنی انفارمیشن نہیں ہے. یہ تو پتہ ہے کتنی بڑی سبکی ہوئی ہے پاکستان کی. دیکھیں, اس دن کی کریڈٹ دیں عمران خان کو, اس ملک نے ڈیفالٹ ہو جانا تھا. یہ عمران خان نے اپنے اوپر سارے بوجھ لاد لیے, تیل مہنگا ہونے کا, پٹرول مہنگا ہونے کا, فارن فنڈنگ کو, فارن کرنسی جو باہر سے ریمیٹنس کو بڑھانے کا. یہ سارے بوجھ اس نے اپنے اوپر لے کے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے, ورنہ تو یہ کئی ایسے واقعات ہو جاتے. اور مجھے سچ پتا ہے کہ میں نے کل پڑھا ضرور ہے, لیکن مجھے اس کی اصل ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. تو ابھی آپ نے ایک بات کی نا کہ انہوں نے سارے بوجھ اپنے اوپر لیے, مہنگائی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. تو خان صاحب اکثر یہ کہتے رہتے ہیں, بلکہ آپ تو اتحادی ہیں, آپ سب یہ کہتے ہیں کہ مافیا ہے آگے پیچھے. تو مہنگائی مافیا کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں, اب تو میں پنڈی سے آ کے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں جی, سوائے ایک چینی اور گھی کے باقی چیزیں میں ٹماٹر, پیاز, آلو, لہسن, میتھی, پالک, سبزی کم ہوئے, آٹا بھی. ایک چینی اور گھی کا مسئلہ ضرور ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی. پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں. جی ہاں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تو سب کچھ مہنگا ہو جانا ہے. دیکھیں, پیٹرول کی قیمتیں جو بڑی ہیں اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اتنی لوٹ مار کی کہ پاکستان کا خزانہ بالکل لنڈ کھلنڈ ہو گیا. بالکل لنڈ کھلنڈ ہو گیا, نہ لینی کوئی نہ دینی کوئی. اور اب اس خزانے میں اتنا بوجھ نہیں ہے کہ اگر کوئی زیادہ بوجھ پڑے تو وہ خزانہ برداشت کر سکے. اور کووڈ کو دیکھیں, عمران خان نے اور فوج نے دونوں نے ملک کے کیسے ہینڈل کیا ہے. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جب سارا سندھ کے لوگ, سندھ کی حکومت, ہمارے مراد علی شاہ صاحب روز کہہ رہے تھے کہ بندے ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے. جس طرح کووڈ-19 سے ہینڈل کیا گیا, الحمدللہ آج 50 یا 40 یا 55, آپ امریکہ دیکھیں 4-4 ہزار روز کی اموات ہیں وہاں پہ. بندہ سن کے ڈر جاتا ٹی وی پہ. کیا پیٹرولیم پرائسز کی جو ہائیک ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ایک تو ریزن یہ بھی ہے کہ کووڈ کے بعد دنیا پھر کھلنا شروع ہو رہی ہے, پھر انٹرنیشنل پرائس. IMF ریزن نہیں ہے. IMF بھی ہوگا, IMF کے پاس کوئی شوق سے تو نہیں جاتا جی. کس کا دل کرتا ہے؟ سب شوق سے کوئی نہیں جاتا, آپ لوگ گئے, مجبوری تھی. وہ پہلے اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا, بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دیر سے گئے. نہیں, میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملے, انہوں نے کہا کہ آپ نے سال سوا سال ضائع کیا, آپ کو پہلے 2-3 مہینے میں شاید پہلے چلے جاتے تو اتنا بڑا کرائسس نہ ہوتا. چلے وہ سمجھ میں آتی ہے بات,
لیکن یہ کہنا کہ صرف مافیا کی وجہ سے، پھر کہہ دیں صاف صاف کہ یار یہ IMF کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ مجبوری ہے ہماری اور ابھی قوم کو برداشت کرنا ہے، تو پھر کھل کے کہہ دیں ابھی قوم کو دیکھیں، ابھی قوم کے لیے دیکھیں، قوم جتنا بوجھ عمران خان کی خاطر قوم نے برداشت کیا ہے، ہم قوم کے مشکور، مزید کتنا برداشت کرنا ہوگا؟ اب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، بہتر ہو جائے گا. کل کسی نے نہیں دیکھی. اگر یہ پھر سب کچھ IMF کی وجہ سے ہو رہا ہے تو پھر یہ بار بار نوٹس کیوں لے جاتے ہیں؟ حل کوئی نہیں، کوئی حل کوئی پھر نوٹس تو سمبولک ہے، نوٹس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہونا. پھر جب ہو ہی IMF کی وجہ سے رہا ہے تو پھر سارا کچھ ہی نہیں ہو رہا نا، کچھ لوکل ہو رہا ہے، کوئی IMF کی بھی وجہ، یعنی مافیا ہے. مافیا ہے. ابھی آپ نے چینی مافیا کی بات کی، اور واقعی شوگر ملز کا ایک مافیا ہے جس کو خان صاحب بھی بار بار کہہ چکے ہیں، آپ بھی اکثر کہتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں. یہ اگر شوگر ملز کا اتنا بڑا مافیا ہے شیخ صاحب، تو اتنے دنوں سے ٹیلی ویژن کے اوپر شوگر ملز ایسوسی ایشنز کے اتنے بڑے بڑے اشتہارات جو حکومت کو بتا رہے ہیں کہ تسی یہ کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا، یہ چل کیسے رہے ہیں؟ دیکھیں اخباروں کے فرنٹ پیجز بھرے ہوئے ہیں ان کے اشتہارات سے. گزارش یہ ہے، ان کے ان اشتہاروں کی وجہ سے فیصلہ کیا کہ فوری چینی امپورٹ کرنے لگے ہیں. نہیں، یہ رن کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں سر. دیکھیں میرا اشتہارات وہ رن کیسے کر رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں حماد اس کو دیکھ رہے ہیں، ان اشتہاروں کی وجہ سے حکومت فی الفور چینی امپورٹ کرنے جا رہی ہے، اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ تو پھر پریشر میں آ گئے نا. پریشر میں نہیں ہے، جب حالات ایسے ہیں. دیکھیں نا، کسان کو بھی 200-250 روپے گنا ملا جو 180 روپے کا تھا. کسان کو بھی بہت بڑی پرائسنگ مل رہی ہے. جی جی. آپ اس کو دوسری شکل میں دیکھیں، صارفین کو مہنگی چینی مل رہی ہے، لیکن کسان کو بے پناہ پیسہ مل گیا. کسان کو اتنا پیسہ مل گیا ہے کہ اس سے پہلے اس کو کبھی نہیں ملا. اور جو شوگر صارف کو نقصان پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اسی مہینے کے آخر تک چینی کے ازالہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ جو مافیا کی بات ہو رہی ہے، ان کے جو اشتہارات چل رہے ہیں چلتے رہنے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. چلو ان کا بھی کئیوں کو فائدہ ہی ہے نا جی، اشتہاروں کا فائدہ تو لوگوں کو تنخواہیں شنخواہیں. لیکن آپ ایک بندہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے ادارے کو فائدہ ہو رہا ہوگا، لیکن سوال تو میں نے کرنا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب ثانیہ مچ پہ آ جاتے ہیں. سب بڑا افسوسناک واقعہ تھا، دل گرفتہ ہے اس کے اوپر، پوری قوم دل گرفتہ ہے. ایسا واقعہ پاکستان میں نہ ہو اللہ کرے، اور ایک برادری ٹارگٹ اگر ہو رہی ہے تو نہیں ہونا چاہیے. کون تھا اس کے پیچھے؟ دیکھیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ داعش ہے. میں ابھی تک یہ نہیں مان رہا ایز اے انٹیریئر منسٹر. انویسٹیگیشن کل پرسوں تک فائنل آ جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل BLA بھی ہو سکتی ہے، BRA بھی ہو سکتی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پیچھے انڈیا نہ ہو. یہ میں ماننے کے لیے کسی قیمت، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، کیونکہ انڈیا خود ایک سکھوں کے بہت بڑے بحران سے اور تحریک سے گزر رہا ہے. اور انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے، انڈیا جو ہے وہ لبرلزم جو بیچتا تھا اور جو سوشلزم بیچتا تھا، اور جو ایک ساری دنیا میں ایک اپنے آپ کو نان الائنڈ ملک کے طور پہ بیچتا، سیکولر اسٹیٹ کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس نے اپنے آپ کو ٹھپا لگا لیا انتہا پسندی کا. اور یہ پہلی دفعہ انڈیا میں ان کی پریڈ ہونے جا رہی ہے جس میں شاید کوئی باہر کا VIP نہ آئے. 55-60 سالوں میں پہلی دفعہ ایسا وقت ہوگا کہ وہاں کوئی نہ آئے، بیکاز ساری دنیا میں کل برٹش ایمبیسی، برٹش گورنمنٹ میں، برٹش فلور آف دی ہاؤس بہت ساری تنقید ہوئی ہے. سو انڈیا بھی اپنے ایک بڑے بحران سے گزر رہا ہے. لیکن پاکستان کی کیونکہ سرحدیں اللہ کے فضل سے پاک عظیم فوج سے محفوظ ہیں، وہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے. اور پہلے بھی میں جب ریلوے میں تھا تو یہاں بندے پکڑے گئے، یہاں ہمارے اسلام آباد کے ساتھ ہی، جو علماء کو شہید کرنا چاہتے تھے. دونوں طرف کے، یہ نہیں کہ ایک طرف کے اہل تشیع کو کرنا چاہتے ہوں یا دوسروں کو کرنا چاہتے ہوں. اور پھر کراچی میں بھی کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں. سو 3-4 بڑے گروپ ہاں جی، انڈیا کے آف کورس رہا، جو کہ شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے تھے یہاں پہ، لیکن اللہ نے کیا اس میں کام. کر رہے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ انٹیلیجنس کوارڈینیشن ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جس آپ مطمئن ہیں اس سے؟ دیکھیں اب جتنی انٹیلیجنس ہے، بعض چیزوں کی انٹیلیجنس بیفور ٹائم وہ دیتے ہیں. لوگ بعض چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. آتی رہتی ہیں، روز تھریٹ آئے کہ آپ یقین کریں میرے محلے میں آج ایک بندہ کہہ رہا تھا کووڈ-19 کو ہے نہیں، سب بکواس. آج مجھے کہہ رہا تھا صبح ناشتے پہ کہہ رہا تھا اے بیماری ہو رہا ہے، پاگل بنا رہا ہے.
ثانیہ مرچ کی ہم بات اگر کرتے ہیں تو ایک سوال پبلک میں اکثر پوچھا جا رہا ہے اور سوشل، حالانکہ یہ سوال بنتا میرا کسی اور سے ہے لیکن آپ سے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ آپ ڈی ایم منسٹر ہیں اور آپ کے سامنے باتیں ہوتی ہوں گی. خان صاحب سے متعلق ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ شاید مرگ اور جنازے پر جانے کے قائل نہیں ہیں، اس لیے وہ تعزیت بار نہیں. کیا یہ بات درست؟ دیکھیں خان صاحب کے سامنے ہم نے یہ گزارش کی کہ آپ وہاں، جس دن میں جا رہا تھا میں نے کہا آپ چلیں، جہاز اویلیبل ہے، شام کو واپس آ جائیں گے. پھر کیا کہا خان صاحب نے؟ خان صاحب نے کہا کہ شیخ رشید حالات ایسے ہیں کہ ہمیں کل پرسوں دیکھ لینا چاہیے. ان کا خیال تھا کہ کل پرسوں تک یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ مسئلہ لمبا ہو گیا کیونکہ مسئلہ سیٹل تھا 2 دن پہلے. ٹھیک ہے جی، ان کی پیمنٹس کا میں ایز اے انٹیریئر منسٹر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ جو 7 ملک افغانستان کے لوگ ہیں ان کو بھی اتنے ہی پیسے دیے جائیں. اچھا، آپ نے کہہ دیا تھا؟ کہہ نہیں دیا، کروا بھی دیا، بعد میں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سجیشن آپ کی. قانوناً یہ ایسا نہیں ہو سکتا. کل یہ کیس بن سکتا ہے، کل یہ کیس بن سکتا ہے کہ غیر ملکیوں کو بھی آپ نے کیوں پیسہ دیا. لیکن حالات کی نزاکت ایسا صاحب نے انڈر ریٹ کیا سچویشن کو، اس کے بعد جانا پڑا. نہیں، وہ اسی بات پہ تھے کہ تدفین. بات نہیں ہے کہ وہ مرگ کے اوپر نہیں جاتے، ایسا کچھ نہیں ہے. سارا جو ہے نا سوشل میڈیا پہ چھوڑا ہوا شوشا ہے. سوشل بات ہے. کشمش والے حلوے کی آپ نے بات کی ہے سر، تو کشمش والا حلوہ تھوڑا سا مریم نواز صاحبہ کو بھی کھلا دیں. میں خواتین کے بارے میں ایسی باتیں چاہتے ہیں. میں مولوی فضل الرحمان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس پاکستان پہ رحم کرو. دینی مدرسے ہمارے مینار ہیں. اب وہ تقریریں کر رہا ہے ختم نبوت کی. کوئی ایک آدمی ثابت کرے جس نے میرے سے زیادہ ختم نبوت میں قید کاٹی ہے. ایک آدمی نکالے. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. زندہ باد. کوئی ایک آدمی نکالے. میں اس کے والد کے ساتھ ابھی آپ کو بتایا، شیخ القرآن غلام اللہ کے ساتھ قید کاٹی. مولانا عزیز صاحب کے والد کے ساتھ میں نے جیل کاٹی. شورش کشمیری، تاج پوری ہے جی، کتنے احراروں کے ساتھ میں نے جیل کاٹی، کئی احراروں کے ساتھ. اب یہ باتیں ایسے کر اسرائیل کی ریلی نکالنے، کیا کوئی اس ملک میں عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے چاہیے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ صرف بریکنگ نیوز بنانے کے لیے، بریکنگ نیوز اور ریلیجیس سینٹیمنٹ استعمال کرنے کے لیے. اچھا، مریم نواز شریف صاحب آپ نے اس بات کو اسکپ کر دیا. چلیں وہ حلوے والی بات اور کشمش والی بات کو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہ بار بار ہر جلسے میں کہہ رہی ہیں آؤ مجھے گرفتار کرو، آؤ مینو پھاڑ لو، مینو لے جاؤ نیاب کے حوالے کر دو. آپ اس بات پہ داد دیں. کیوں کہہ رہی ہیں؟ پچھلے 3 مہینے سے لاتعداد لوگ منتظر ہیں کہ ان کی کمپنی کی مشہوری ہو. جس وقت تک کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا، قانون اس کو ہاتھ میں نہیں لے گا. سر اگے قانون لمبا پایا انہوں نے، تسی کہہ رہے ہو قانون کو ہاتھ میں لے گا. میں ایز اے انٹیریئر منسٹر اس وقت تک کسی کو ہاتھ نہیں ڈالوں گا جب تک وہ قانون پہ ہاتھ نہیں ڈالے. سر مجھے ایک بات بتائیں، کووڈ-19 پینڈیمک کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے اسکول، تو اسکول کے پرنسپل کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ اور مسئلہ ہے. نہیں، اگلی بات سن لیجیے نا میری. کوئی شادی ہال والا خلاف ورزی کرتا ہے، 300 بندے اکٹھے کرتا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہاں پر پورے کا پورا ریوڑ کھڑا ہوتا ہے 10-10 ہزار لوگوں کا، اس کو آپ لوگ نہیں ہاتھ لگاتے. یہ تو پھر قانون کون سا اور کون سا قانون ہاتھ میں نہیں لینا. بندہ دونوں طرف دیکھتا ہے. دیکھیں نا، یہ بات آج انٹرویو کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں، کل ان کو پکڑیں گے 10 دن تک آپ نے جان نہیں چھوڑی. تو جس وقت وہ قانون سے کھلواڑ کریں گے ان سے کھلواڑ ہوگا. نہیں، کہیں نہ کہیں آپ لوگ بلیک میل تو ہو رہے ہیں. نہیں کہیں بلیک میل نہیں. آپ یقین جانیں ہمارے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ ہم ان سے بلیک میل ہوں گے. دیکھیں یہ کل پرسوں ریہرسل کریں گے، کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ فروری میں کب آتے ہیں، یا سینٹ کے الیکشن 6, 7, 8, 12, 13 مئی سے رمضان ہو جائے گا. ظاہر ہے انہوں نے مارچ میں آنا ہے یا فروری کے اینڈ میں آنا ہے. ہم تیار ہیں جی. مریم نواز فیس سیونگ چاہ رہی ہیں، کیا چاہ رہی ہیں؟ گرفتاری کی بات کیوں کر رہی ہیں بار بار کہ آؤ مجھے گرفتار کر لو؟ اللہ سے اچھی بات مانگنی چاہیے. ہاں، ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے جن سے ہم نے سیاستیں سیکھی، وہ کہتے تھے اللہ سے برا ٹائم نہیں مانگنا چاہیے. بعض کا برا ٹائم آ جاتا ہے، کوئی پتہ کوئی پکڑ ہی لیا جائے کو اللہ سے اچھا وقت مانگ. اور کبھی بھی زندگی میں جیل کی دعا نہیں کرنی چاہیے. آ جائے تو بہادری سے کاٹنی چاہیے، بزدلوں کی طرح بھاگنا نہیں چاہیے، بھگوڑوں کی طرح بھاگنا نہیں چاہیے. کبھی اللہ سے جیل کی دعا نہ مانگو. لیکن اگر آ جائے تو پھر اللہ کو کہا یا اللہ مجھے استقامت نصیب کر. میں ماں کا جنازہ پڑھ کے گیا، 7 سال قید ہو گیا ایک وارا کلاشن کو. میں کڑیاں والا میں 302 میں قید ہو گیا. لیکن اللہ سے قید و بند کی دعا نہ مانگو، خواہش نہ کرو. اگر آپ پہ پڑ جائے تو بزدلوں کی طرح بھاگو نہیں، جوتیاں چھوڑ کے. کبھی لیڈر جو ہوتا ہے اپنی قوم کے ساتھ زندہ رہتا ہے. کون بھاگا ہوا ہے؟ آف کورس نواز شریف بھاگا ہوا ہے. میں آپ پکڑ کے لے آئے نا، آپ نے جانے کیوں دیا تھا؟ اس وقت آپ انٹیریئر منسٹر نہیں تھے.
لیکن آپ لوگوں نے جانے کیوں دیا؟ اگر اتنا اس نے مینج، یہ بزنس مین مینج اس طرح کرتے ہیں، اس وقت تو سارا ملک یہ سمجھ رہا تھا کہ میں وہی بات کروں گا، آپ لوگ بلیک میل تو ہوئے نا ایموشنلی؟ بلیک میل نہیں ہوئے نہیں، آپ اگر ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے یا ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے یا شیریں مزاری کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں شیریں مزاری تک رو پڑی کہ یار وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، جان دیو، تو جب آپ لوگ ملک کے اتنے بڑے معاملات کے فیصلے ایموشن پہ کر رہے ہیں تو سوال کس سے کیا جائے؟ 1 سال 1.5 سال تک تو وہ خاموش تھا نا. ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی تو پھر کمپرومائز تھا تو صحیح نا، پھر خاموشی کیوں تھی؟ 1.5 سال تک وہ خاموش تھا. جب وہ بولا ہے اب پھر پیچھے ہوئے ہیں. اب کیا حالات بنتے ہیں، کیا حالات نہیں بنتے. میں نے جرنل آپ کو اپنے سیاسی استادوں کا بتایا کہ وہ کہتے تھے اللہ سے جیل نہیں مانگنی چاہیے، آ جائے تو مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ اب استقامت عطا کرے. شیخ صاحب، اسرائیل سے سعودی ممالک کا ایک بلاک بننے کے بعد، امریکہ کا بلاک بننے کے بعد اور پاکستان سے رقم واپس لیے جانے کی بات کے بعد، اب پاکستان کے خصوصاً میں اس لفظ کو اس لیے استعمال کروں کہ آپ کے بڑے زبردست تعلقات ہیں ان پرسن سعودی عربیہ سے، پاکستان کے سعودی سے تعلقات کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہاں نہیں ہو جائیں گے، نہیں میں پوچھ رہا ہوں اس وقت کیسے ہیں؟ 80-90% ٹھیک ہیں. جو 5-10% ہیں وہ بھی جو ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے جو اس ملک سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بیچ میں ٹھیک ہیں. اور یہ جو ان کو پیسے بھی دیے ہیں اس میں بھی چین نے مدد کی ہے وہ پیسے دینے کے لیے. معاملہ ہے کیا اصل؟ معاملہ اس کو پیسے واپس چاہیے. معاملہ پیسے کیوں واپس مانگ رہا تھا؟ میں بس چھوڑے، پاکستان کے لیے ہم نے بات کرنی ہے اور پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور انٹرویو بھی پاکستان کے لیے. نہیں انٹرنیشنلی سر، کیونکہ آپ کو بڑا لائک کرتا ہے سعودیہ سر، آپ کو اسپیشل کھانا کا پروٹوکول ملتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے سعودی عرب کو پاکستان کا حقیقی دوست سمجھتا ہوں، اور خادمین حرمین شریفین کو پاکستان کے لیے ایک ہمالیہ جیسی دوستی سمجھتا ہوں. لیکن ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو پاکستان کے حق میں جائے. انشاءاللہ تعالیٰ تعلقات بہتر ہوں اور بہتر ہو جائیں گے. براڈ شیٹ کے اوپر سوال کر سکتا ہوں اگر آپ؟ سارا اتنا پٹ گیا ہے، کوئی اتنے اچھے سوال کرتے. پاکستان سے کس نے کمیشن مانگا براڈ شیٹ سے؟ اتنا تو آپ کو پتا ہوگا. میں نے تو نہیں مانگا. کسی نہ کسی نے تو مانگا ہے. اگلا اتنا پٹ رہا ہے اتنے بہ کے مساوی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کل تک اگر وہی بال سکسر کے طور پر اپوزیشن کو لگ رہی تھی تو آپ لوگ چھکے مار رہے تھے سر. اگر آپ کے اوپر آ رہی ہے تو بتائیں نا کون ہے؟ براڈ شیٹ کی گیند بنی ان کے لیے، وٹا بال انہی کو لگے گی. صرف ان کے لیے بنی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ نہیں انہوں نے خود بنائی ہے، سارے لوگوں نے. نہیں یہ بال بنی ہے آپ نے کہا ہے تو پھر کس نے بنائی ہے اگر وٹا انہوں نے پہنا ہے؟ دیکھو وٹا انہوں نے پہنا ہے. وٹا انہوں نے پہنا ہے. اچھا، عمران خان صاحب کی مدت حکومت ٹینیور پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی نبی کے صدقے میں. عمران خان، حالانکہ مجھے وہ کہتا کہ ایسی بات تم کیوں کہتے ہو 5 سال پورے کرے گا، یعنی اس سے یعنی عمران خان کی سوچوں پہ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ عمران خان 5 سال پورا کرے گا اور اگلے الیکشن میں بھی تاریخی کردار ادا کرے گا. خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری بڑی سمبولک قسم کی گرفتاری ہے. اس دن 3 بڑے واقعات ہوئے تھے. کل پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی میں نے یہ بات رکھی. ایک واقعہ تھا بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم سینٹ انتخابات میں جا رہے ہیں، ضمنی انتخابات میں بھی ہم جائیں گے. پی ڈی ایم کریک ہو گئی. اس کے بعد دوسرا امپورٹنٹ واقعہ جے یو آئی فے کے اندر سے شیرانی صاحب نکلے تو جے یو آئی پاکستان بن گئی. تیسرا بڑا واقعہ اسی شام کو خواجہ آصف صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں. تو یہ بائی ڈیزائن ہے یا ایسے خود بخود ہی ہو گیا؟ خود بخود ہی ہو گیا. کوئی کچھ پاکستان کے اندر کچھ بھی بائی ڈیزائن نہیں ہے. دیکھیں بائی ڈیزائن یہ ہے جتنا کچھ یہ لوگ عمران خان کے لیے بہتری کے حالات پیدا کر رہے ہیں، یہ بیوقوف اپوزیشن لوگ. اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ چکے ہیں یہ بائی ڈیزائن ہے، اور احسن اقبال صاحب یہ کہہ چکے ہیں یہ بائی ڈیزائن ہے. میں ملک کے وزیر داخلہ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بائی ڈیزائن ہے یا نہیں؟ میں ایز انٹیریئر منسٹر اس کو بائی ڈیزائن نہیں. نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے؟ دیکھیں آف کورس نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، خود سے کام کر رہا ہے، خود سے کہیں سے کوئی ڈائریکٹو نہیں ہے. نہیں کہیں معلومات تو لوگ دیتے ہیں ادھر ادھر سے، لیکن ڈائریکٹو کوئی نہیں. پاکستان تحریک انصاف کا بطور پارٹی 2.5 سال کے بعد پرفارمنس کے اوپر آپ کا کامنٹ؟ آپ اتحادی ہیں اور وزیر بھی ہیں. دیکھیں میں تو عمران خان کو ہی پی ٹی آئی سمجھتا ہوں، عمران خان کو ہی وزیر اعظم سمجھتا ہوں، اور عمران خان نے ہی ڈیلیور کرنا ہے. عمران خان کی فیملی میں سے کوئی اوپر آئے گا؟ کون ہے اس بیچارے کا بچے تو آ نہیں رہے سیاست میں. کون ہے؟ نہیں آئیں گے سیاست میں؟ نہیں آئیں. آپ مطلب میں نے خود ان کا بیان پڑھا، ان کے بیان پہ کہہ رہا ہوں، میں نے اخبار میں پڑھا، اردو اخبار میں. خان صاحب لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے کہ ان کی پارٹی میں بعد میں کوئی بھی چیئرمین بن سکتا ہے. شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ، سر آپ نے ہمارے لیے ایکسکلوسیولی وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین حضرات، پاکستان کے سینئر سیاستدان شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ آج ایکسکلوسیو نیشنل ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی زبردست تلخ و شیریں باتیں ہوئی ہیں، جو بھی جوابات نکلے ہیں، ہیڈ لائنز نکلی ہیں، ہماری طرف سے یہ کچھ. امیر فاروق کو پروگرام سے اجازت دیجیے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।